आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और अब से कुछ देर कबल जारी एलामिये में ऐलान किया गया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। फौजी ऑपरेशन मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ होगा। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के नेटवर्क, तखरीबकारी, गलत मालूमात की मुहिम्मात समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटने के लिए मुत्तहिद सियासी आवाज और कौमी बयानिए की जरूरत पर जोर दिया गया। नेक्टा की बहाली, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। इजलास में मुल्क में अमन व अमान, मजहबी इंतहा पसंदी से निमटने की कोशिशों पर भी बात हुई और एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की फाइनल एहतजाज में फकत 5 दिन बाकी। आला सतही राब्ते शुरू। एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आजम की जानिब से भी अपोजिशन को मिल बैठने की एक बार फिर दावत। एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से 1.5 घंटा मुलाकात। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाजत मिलने के बाद एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। आला क़यादत एहतजाज से पहले किसी बड़े ब्रेक थ्रू की कोशिश में तहरीक इंसाफ की मुसलसल तरदीद के बावजूद मगर ये इतलात भी आ रही हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ का आला सतह राब्ता हुआ है। हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिनों से तवात्तर से PTI से मुज़ाकरात की ख्वाह रही है मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की बजाय ताकतवर कुव्वतों से मुज़ाकरात की हामी रही है। और आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर से मुलाकात में इमरान खान ने ताकतवर कुव्वतों से मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। इमरान खान ने यह भी बताया कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाअल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। लड़ने का वक्त नहीं, 24 को हम निकल रहे हैं। उससे पहले भी मौका है। इमरान खान साहब ने जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं किया। टेबल पे बैठ के बड़े बड़े मसले हल होते हैं। पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल गुफ्तगू में है। अगर वो नहीं होगी फिर तो हमें एहतजाज में तो निकल रहे हैं, वो हमारा काम है। अली अमीन गंडापुर को मशरूत मुज़ाकरात की इजाज़त, रूल ऑफ लॉ, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बेगुनाह कैदियों की रिहाई को मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात करने की इजाज़त मिली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इशारा भी दिया गया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो 24 नवंबर के एहतजाज को जश्न में तब्दील कर दिया जाएगा। और आज ही एपेक्स कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करने की पेशकश की है। पिछले कई माह से हमारे SCO कॉन्फ्रेंस हुई, हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने जरा आराम से बैठे कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए सेर हासिल मुशावरत की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, वो सिपाही यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बगैर। हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आइन सबसे मुकद्दम है और आइन पाकिस्तान हमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देता है। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक भी गुफ्तगू शुनीद हुई। अली अमीन गंडापुर इजलास में सबसे पहले आए और इजलास खत्म होते ही सबसे पहले रवाना हो गए। वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत और तहरीक इंसाफ से आला सतही राब्तों की खबरों के बावजूद मगर जमात के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम मुज़ाकरात की इजाजत मिलने की खबर की तरदीद कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान से सवाल किया कि अगर मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया गया तो हमारे लिए क्या हदायत हैं, और इस पर इमरान खान ने कहा कि 3 नुकात पर बात की जाए। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त
न मांगने गए थे, न उन्होंने मांगी। उन दोनों लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जो खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। तो वहाँ ये पूछा गया, इस दौरान अगर ये अप्रोच करते हैं मुज़ाकरात के लिए और हमें आपसे नहीं मिलने दिया जाता, तो उस हवाले से फिर हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़े कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है इन 3 मुतालबात के हवाले से, इनके ऊपर अगर आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर आप बेशक कर लें। शेख वकास अकरम और अलीमा खान के बयान में वाज़ेह तज़ाद दिखाई दे रहा है, जिनके शेख वकास अकरम का कहना है कि गंडापुर ना मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने गए थे और ना ही उन्होंने मांगी है, यानी कि पहल दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का भी कहना है कि जिस दिन 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान हुआ उसी दिन मुज़ाकराती कमेटी और एहदाफ का भी तयन कर लिया गया था और जो फरीक भी मुज़ाकरात करना चाहता है वो इस कमेटी से 3 नुकाती एजेंडे पर बात कर सकता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से दो तरफा यही तासुर पाया जा रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है तो तहरीक इंसाफ भी बातचीत के मूड में है। कल हमने इसी प्रोग्राम में हुकूमत की मुज़ाकराती ख्वाहिश का जिक्र किया था और आपको बताया था कि इमरान खान की तरफ से भी सख्तगीर रवैये में तब्दीली आ रही है। हमने आपको बताया था कि अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से मंसूब ये पैगाम दिया है कि खान साहब बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और रिहाई के बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। गोया इस पैगाम में यह वाज़ेह इशारा मौजूद था कि उनसे बातचीत की जाए और आज एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को 1.5 घंटे की मुलाकात की इजाजत दे दी गई। इमरान खान ने मुज़ाकरात की हामी भर ली है और यह अहम तरीन पेशरफ्त है। इससे पहले अंसार अब्बासी ने भी ये खबर दी थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन आला सतही राब्ता हुआ है और ये राब्ता मुस्बत रहा है। अंसार अब्बासी के मुताबिक हुकूमत की एक अहम शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद में लेकर और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। खबर के मुताबिक दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला होने की सूरत में बातचीत तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होगी और हुकूमती मुज़ाकरातकारों को किसी भी बात पर इत्तफाक से पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। आला सतही इस राब्ते की खबर सामने आने के बाद शेख वकास अकरम ने 2 टोक अल्फाज में इस खबर की भी तरदीद कर दी कि हुकूमत से कोई राब्ता हुआ ना ही हो सकता है। ये एहतजाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बैकडोर राब्तों की तस्दीक आज सेनेटर फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और यह भी अंदिया दिया कि एहतजाज तो पानी का बुलबुला साबित होगा। सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके किया है? ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के हो रहे हाँ बस लगे हुए अंदर खाने जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं। भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। मुज़ाकरात की इन कोशिशों में मगर हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ से किसी भी तरह के मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं और इन पर हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही और ना ही तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में कोई रियायत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुज़ाकरात से इंकारी हैं। गवर्नर सिंध ये दावा कर रहे हैं कि फाइनल कॉल मिस्ड कॉल साबित होगी, एहतजाज से पहले ही वापस ले ली जाएगी। 24 नवंबर से पहले 23 नवंबर को इतला आ जाएगी कि ये जो काफिला जमा किया जा रहा है किसी न किसी वजूहात की बिना पर जेल से ही मंसूख कर दिया जाएगा। तो लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियां ना लें और ना ही आगे की प्लानिंग करें। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब मिस कॉल पर इतना बड़ा रिस्क लेंगे। वक्त आने से पहले, कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले मुझे लगता है कि जलसा मंसूख कर दिया जाएगा। अपने अपने अंदाजे, अपनी अपनी इतलात हैं और इस सूरत हाल में एहतजाज को रोकने और एहतजाज को कामयाब बनाने की 2 तरफा तैयारियां भी जोरों पर हैं। हुकूमत ने कल इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी तो आज एहतजाज से निमटने के लिए सख्त तरीन इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने 22 नवंबर से इस्लामाबाद में 9000 FC और रेंजर्स एहलकारों को तैनाती का हुक्म दे दिया है। अफगान मुहाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयार रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। एहतजाज के दौरान शरपसंद तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने, शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और सिम्स ब्लॉक करने के फैसले पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। मशकूक मकामात की निगरानी के साथ साथ पुलिस ने भी एंटी राइट किट्स मांग लिए हैं। हुकूमत के हिफाजती इकदाम के साथ साथ
तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज के लिए सफ बंदी मुकम्मल कर ली है। काफिलों के रूट्स कौन कहां से लीड करने के अहकामात के साथ साथ MNAs और MPAs को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। और आज भी असद कैसर और अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एहतजाज की तैयारियों के साथ साथ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी मुशावरत की गई। बुशरा बीबी ने दोनों रहनुमाओं को हदायत देते हुए कहा कि असद कैसर, अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान काफिलों को लीड करें। हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है और आपस के इख्तलाफात से पार्टी का नुकसान हो रहा है। आपस में एक रहें ताकि पार्टी वर्कर्स मायूस ना हो। जरा ये भी बता रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों पेशावर में होने वाले इजलास में पंजाब की क़यादत को बात नहीं करने दी गई कि जिस पर पंजाब के अरकान असेंबली पार्टी की आदत से नाला हैं। जरा बता रहे हैं कि इस इजलास में अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को बात करने नहीं दी और ना ही पंजाब में एहतजाज से मुतल्लिक प्लानिंग पर बात की गई। मुज़ाकरात और एहतजाज की बराबर तैयारियों में मगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर पर गाड़ियों के शीशे तोड़ने, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 13 दफात आयद कर दी गई हैं। एहतजाज को लीड करने वाले वज़ीर आला के एहतजाज से महज 5 दिन पहले नाकाबिल जमानत वारंट जारी। दारुल हुकूमत में दफा 144 का नफाज, सिक्योरिटी की भारी नफरी की तैनाती और कफन सर पर बांध कर निकलने की हदायत में क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलने की उम्मीद है? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आला सतही राब्ते के बावजूद मगर क्या तहरीक इंसाफ वाकई हुकूमत की बजाय पावरफुल कॉरिडोर से ही उम्मीदें लगाए बैठी है? एंड विल दैट अवेल एनीथिंग? सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तस्दीक कर दीजिए, कोई हाई लेवल राब्ता हुआ है आपका? अभी तक तो ऐसा कोई राब्ता नहीं है। हम तो फिलहाल अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं और किसी हाई लेवल राब्ते के हवाले से कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। तो बैरिस्टर साहब, तवील आज बात हुई इमरान खान से चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की, क्या मुख्तलिफ हदायत दी गई? जी, इमरान खान साहब से एक तो एहतजाज जो 24 नवंबर का है उस हवाले से बात हुई और उनका ये मौक़िफ़ था कि आप लोग एहतजाज की भरपूर तैयारी करें और एहतजाज करना है। 24 को इस्लामाबाद आना है और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक इस्लामाबाद से हिलना नहीं है। उसके साथ साथ KP हुकूमत के हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन जो मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, पार्टी रिलेटेड इशूज़ पे भी बात हुई, लेकिन बुनियादी तौर पर एहतजाज ही के हवाले से। मगर बैरिस्टर साहब, तफसीली बैठक हुई है, बहुत अरसे बाद हुई है, 5 दिन रह गए हैं आपके एहतजाज से पहले। मुमकिन तौर पर आखिरी मीटिंग ये साबित हो सकती है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले। लेकिन जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है वो तो तमाम वर्किंग KP में भी हो रही है और पंजाब लेवल पे भी हो रही है और पार्टी की तंजीम उसको देख रही है। उस सिलसिले में तो आपको इल्म है कि पेशावर में कई मीटिंग्स हो रही हैं, हो चुकी हैं, मज़ीद भी हो रही हैं और तंजीमी तौर पर तमाम ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं कि वो लोगों को मोबिलाइज़ करें। साथ में जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का, तो यही सारी तैयारियाँ उनके इल्म में लाई गई, उनके साथ डिस्कशन हुई और मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात होती है और कोई राब्ता होता है तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो उस सिलसिले में बात करें। यानी हमारे दरवाजे बातचीत के लिए बंद नहीं हैं, लेकिन बातचीत हो तो कोई मस्बत बात हो और अगर कोई बात होती है तो कोई मजबूत बुनियादों पर, सॉलिड ग्राउंड्स पर बात हो जो हमारे मुतालबात के हल की तरफ पेशरफ्त में ममदो माविन साबित हो सके। मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात की कोई पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने कहा है कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो आप बेशक डिस्कस करें, अगर नहीं होता तो फिर हम विल गो अहेड विद आवर प्रोटेस्ट प्लान। तो सर, इस मीटिंग के फौरन बाद अडियाला जेल के बाद चीफ मिनिस्टर साहब एपेक्स कमेटी में जाके बैठ गए। अब उधर उन्होंने क्या बात की एहतजाज और मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए महर, जहाँ तक ताल्लुक है एपेक्स कमेटी की मीटिंग का, तो यकीनन वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसमें जाहिर है कि खुलकर तो बात करना मुनासिब नहीं है वज़ीर आला साहब के लिए कि इसके अंदरूनी कहानी डिस्कस करें, लेकिन यकीनन बातचीत हुई है प्रोटेस्ट के हवाले से भी और हुकूमती जो जिम्मेदार हैं उनके सामने मौक़िफ़ वज़ीर आला ने किसी हद तक रखा है। लेकिन बात यह है कि अगर तो बात में कोई पेशरफ्त होती है और कोई हमारे मुतालबात, जैसे कि हमारे 3-4 मेन मुतालबात हैं, उन पर कोई सॉलिड कोई इकदाम किया उठाया जाता है तो ठीक है, वरना हम विल गो अहेड, चाहे एपेक्स कमेटी में बात डिस्कस हो या ना, वही मटीरियल है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने बात करनी है वो समझते हैं कि उनको क्या बात करनी है और हमारे मुतालबात को हल करने के लिए
ایک سنجیدہ کوشش کیسے کی جا سکتی ہے. ہم تیار ہیں. دوسری طرف سے ہمیں امید ہے کہ ریسپانس آنا چاہیے لیکن ابھی تک آیا نہیں. بارش صاحب، ہر قسم کے ڈائیلاگ اور بات چیت سے منع کیا ہوا تھا خان صاحب نے. گویا آج عسکری قیادت کے سامنے آپ لوگوں نے خود مذاکرات کی بات رکھی ہے. یو ٹوک دی انیشیٹو. ہم نے کسی کے سامنے مذاکرات کی بات نہیں رکھی. ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کی طرف بات جاتی ہے تو آپ لوگ کریں، بات کریں آگے اور بات بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ پرامن طریقے سے بغیر احتجاج کے ہمارے ایشوز اگر حل ہوں تو بہت بہتر ہے. ہاؤیور عسکری قیادت کے ساتھ باضابطہ طور پر کوئی بات نہیں ہوئی. ایپیکس کمیٹی کا تو اپنا ایجنڈا تھا اور اسی پہ ہی بات ہوئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے اپنا موقف ضرور رکھا ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ان کو آپ تسلیم کریں، ورنہ ادروائز ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا اور ہم احتجاج کریں گے اپنے مطالبات کو ایک جمہوری انداز. اور بارش صاحب یہی جاننا چاہ رہی ہوں آگے سے رد عمل کیا تھا؟ خاموشی تھی، مسکرا دیا، کیا رد عمل تھا؟ ابھی تک تو رد عمل کی حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. میں آپ کو یہی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو ابھی ہیں، 2-4 دن تو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ریسپانس آئے، لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی سالڈ اور کوئی مضبوط جو ہے کوئی سیریس سنجیدہ اقدام ابھی تک. ہو سکتا ہے کوئی رسپانس آئے. گویا آپ کا احتجاج مشروط ہے ایون رائٹ ناؤ. بات چیت کی پہل کر دی گئی ہے آپ کی طرف سے. اب وہاں سے آپ کسی رسپانس کا ویٹ کر رہے ہیں تو معطل تو ہو سکتا ہے یہ احتجاج. دیکھیں اسی لیے بالکل ہے یہ بات. میں آپ کی بات سے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بالکل ہمارے احتجاج میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو جس مقصد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اگر وہ پہلے سے بات چیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو یقیناً پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اتنی بڑی کیمپین کو لانچ کریں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ہمارا پلان انٹیکٹ ہے اور جو احتجاج کی کال خان صاحب نے دی ہے ہم اس کے لیے بھرپور تیاریاں یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں. However, اگر بیچ میں کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلتا ہے تو we would definitely take that option. سر مگر کنفیوژن تو ہے نا، کیونکہ ایکس کے اوپر آپ کے قائد پیغام دے رہے ہیں کہ احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا. حتمی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ بات چیت اگر انیشیٹو جواب دے دیا گیا ادھر سے تو ہو بھی سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ احتجاج جشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. مؤخر یا معطل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مذاکرات کی سنجیدہ آفر آتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مطالبات جن کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے ان کے حل کی طرف یا ان کے حصول کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے تو پھر ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور اگر اس وجہ سے کوئی اقدام کرنے کے لیے ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ تو وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن احتجاج کا پلان ایز سچ انٹیکٹ ہے اور اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر یقیناً احتجاج تو ہے ہی ہے اس کی طرف. بیرسٹر صاحب آج علیمہ خان صاحبہ کی بھی باڈی لینگویج بڑی مثبت لگی. آپ سب کی باتوں میں بھی کہیں نہ کہیں مثبت پہلو جھلک رہا ہے. آپ پر امید ہیں کہ وہاں سے آفر آئے گی سنجیدہ گفتگو کی؟ دیکھیں ہماری اپنی پلاننگ میں اس طرف سے کسی پہل کی ہمیں کوئی توقع نہ ہے اور نہ ہم نے اپنے پلان میں رکھی ہے. میں یہ توقع نہ ہے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کو اس چیز پر کنڈیشنل نہیں رکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے آئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام کو ہم اپنی پروٹیسٹ کو ہم اس طرح سے پلان کر رہے ہیں اور ایسی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی انٹرونشن کی کسی کے ساتھ یا انٹریکشن کی ضرورت یا گنجائش ہی نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. البتہ اگر ادھر سے کوئی آفر آتی ہے تو ہم اس کو یقیناً ویلکم کریں گے اور بات کریں گے. اس پر بات کی حد تک ویلکم کریں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں اور کیا وہ تجاویز کو عملی طور پر ہمارے مطالبات کو پورے کرنے کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے یا نہیں. اگر ہو سکتی ہے تو بالکل ہم بات کریں گے، نہیں ہے تو ہمارا کام اسی طرح جاری رہے گا. لیکن ہماری پلاننگ میں اس آفر کا، مذاکرات کی آفر کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی احتجاج سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو آفر حکومت دے رہی ہے اور وہ بھی بار بار دے رہی ہے، اور پھر ادارہ تو بڑا کلیئر ہے، غیر مشروط معافی مانگ لیں اور اس کے بعد بات بھی اپنے کولیگ سیاست دانوں سے ہی کریں. میرے صاحبہ میرے خیال میں یہ باتیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئیں یا سیاست دانوں کی طرف سے آئیں یا جدھر سے بھی آئیں، میڈیا میں یہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور میرے خیال میں 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میرے خیال میں اب نقطۂ نظر کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. خان صاحب کی طرف سے معافی کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یا میری پارٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے
تو عدالتیں ہیں، آپ ان کو ٹرائل کریں اور ثابت کریں کہ انہوں نے غلط کام کیا. ابھی تک تو عدالتوں کے فیصلے ہمارے حق میں ہی آ رہے ہیں، تو اس لیے مستقبل میں بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم بے گناہی ثابت ہوں گے. تو معافی مانگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ معافی کس بات پہ مانگے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا، دیکھیں خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو غیر آئینی غیر جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، ان کا نہ مینڈیٹ ہے نہ کریڈیبلٹی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے بعد میں جو بھی یہ بات کریں گے یہ بھی کسی سے پوچھ کے ہی ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دیں گے. تو بہتر ہے جنہوں نے ہاں یا نہ ان سے کروانی ہے انہی سے بات ہو تو معاملے کا حل نکل سکے گا. اگر نہیں ہوتی بات اور وہ انکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے کا اور اپنے جمہوری حقوق اور جمہوری جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم ادا کرنے کی ہمیں حق ہے. ہم وہ ادا کر رہے ہیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے جمہوری حق ہے. اوکے سر، انتظامیہ آپ لوگوں سے ان ٹچ ہے؟ اگر ایک کونا یا آپ کو جگہ مختص کر کے دے دی جائے تو آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے، وگرنہ آپ کو اسلام آباد میں انٹر شاید نہ ہونے دیا جائے؟ کسی جگہ کا آپ لوگوں نے تعین کیا ہے؟ ابھی تک میرے نوٹس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی جگہ کا ہمیں جو ہے وہ آپشن دیا ہو. ہمارا آپشن تو فی الحال یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے. اور پہلے بھی ہم نے جب ڈی چوک کا اعلان کیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ علی امین صاحب بشمول اپنے کارکنوں کے ڈی چوک پہنچ گئے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے موٹر وے تک کھدوا دی تھی، کئی جگہوں سے کنٹینروں کے مینار کھڑے کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم پہنچ گئے تھے. تو اس بار بھی جتنی بھی کوشش کر لیں کرنے دیں ان کو، لیکن ہم انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ حاصل کریں گے. ہم اسلام آباد پہنچیں گے. سر قطع کلامی معاف، مگر ایک سیکنڈ سر، آپ نے آ کر صرف ادھر پہنچنا ہے اور وہ ٹیگ کھیلنا ہے، ٹچ اینڈ گو کرنا ہے سر؟ لاسٹ کویسچن، یا پہنچ کے آپ نے روانہ ہو جانا ہے، بیٹھنا ہے ادھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو آپ نے اسلام آباد کی طرف موو کرنا ہے. پنجاب سے، کے پی سے، جہاں سے ہمارے ورکرز آئیں گے وہ سب اسلام آباد کی ڈائریکشن میں موو کریں گے، اور جب پہنچیں گے تو پھر وہاں رکنا ہے جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. یہی ان کی کال ہے، یہی ان کا آرڈر ہے. اس آرڈر کے مطابق اسلام آباد پہنچنا پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے بعد وہاں رکنا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. تو ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ہو سکتا ہے رسپانس وہاں سے آئے کہہ رہے تھے، ساتھ ہی سنجیدہ آفر کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے اب آئے گی تو بات آگے چلے گی. کیا یہ آفر آئے گی، نہیں آئے گی، بات کریں گے سینیٹر فیصل واڑا صاحب سے. بعد میں موقف لیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی. حکومت کن تیاریوں میں ہے؟ اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڑا صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اہم ترین بیان دیا ہے ابھی بیرسٹر سیف نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مدعا سامنے ایپیکس کمیٹی میں بھی رکھ دیا ہے. بات بھی آج بڑی تفصیلی ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہو سکتا ہے رسپانس آئے، وہاں سے ہو سکتا ہے آئے گا. ڈنڈے کا آ سکتا ہے رسپانس، بالکل آ سکتا ہے، اور کوئی نہیں. دیکھیں جی، ایک تو کوئی ایسا کوئی مدعا رکھا نہیں ہے کہ وہ سی ایم صاحب آئیں گے چلتے ہوئے اور سب کھڑے ہو جائیں گے اور بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ ڈسکشن ہوگی. سب سی ایم موجود تھے، سارے سی ایم کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو ریلیونٹ بات ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، وہ تو ایک یہ ہے کہ جی آئین کتابیں سیکورٹی وہ تو ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو پتہ نہیں رپورٹ ہوئی نہیں ہوئی، وہ چیف نے یہ کہا ہے کہ مجھے پروٹیسٹ اور وائلنس کا فرق پتہ ہے اور اس پہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو پروٹیسٹ کی تو اجازت ہو سکتی ہے، وائلنس کی اجازت نہیں. یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، پرامن کرنے آ رہے ہیں. دیکھیے پرامن تو آج تک ہوا نہیں نا احتجاج. پرامن احتجاج ہوگا تو کوئی فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ 24 کا مارکا جو ہے کوئی مارکا نہیں ہے، یہ کوئی فائنل ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ خان صاحب کی نومبر کی فائنل ڈیڈ لائن ہے، پھر دسمبر آ جائے گا، پھر جنوری آ جائے گا، یہ چینج ہوتی رہے گی. تو آپ پہلی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے رسپانس ہے، آپ کہہ رہے ہیں رسپانس ڈنڈے کی صورت آئے گا، بصورت دیگر کوئی رسپانس نہیں ہے. اگر آئے گا تو ڈنڈے کی زور پہ آج تک اگر آپ نے وائلنس کی، ورنہ تو کوئی نہیں ہے رسپانس اسٹیبلشمنٹ کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر یہ معطل ہو جائے یا یہ دھرنا کال آف ہو جائے. لگ رہا ہے آپ کو میں سرپرائز نہیں ہوں گا. خان صاحب نے آج ایکس پہ پیغام دیا ہے کہ نہ معطل ہوگا نہ مؤخر ہوگا. اچھا اب چلیں، اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈی چوک پہ آئیں گے، ڈی چوک پہ کورٹ بیچ میں آ جائے گی، کورٹ کہے گی یہ لیگل ہے، کورٹ ان کو کہے گی سبسٹیٹیوٹ جگہ دے دو. سبسٹیٹیوٹ جگہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اب گورنمنٹ بھی زبردست ہے، پی ٹی آئی کی طرح اتنی نااہل نکمی ہے کہ وہ 500 آدمی لائے گی تو 1000 کنٹینر لگا دے گی، وہ 1000 آئے گی تو 2000 کنٹینر لگا دے گی. تو وہ تو مقابلہ دونوں کا ہے. اہلکاروں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کا اور ایف سی کا انتظام ہو رہا ہے، ربر بلٹ سے لے کے اینٹر رائٹ سے لے کے. دیکھیں میری بات سنیں پلیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ پانی کا بلبلہ ہے،
storm in the teacup ہے, کوئی ایسا مارکا نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کچھ نہیں ہو رہا. وہی 5 سال بہت تیر مار, اگر 7-8 ہزار پانی کا بلبلا ہے تو اتنی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ میری بات سنیں, اگر آپ نالائق سے کوئی بات کریں گی تو لائق اور نالائق کا فرق یہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اگر آپ خالی پیج لے کے آ جائیں اور اچھا وہ کہتے ہیں کوئی سنجیدہ آفر آئی تو ہم لوگ معطل کر سکتے ہیں, سنجیدہ آفر آ سکتی ہے سر؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز 3 تجاویز سامنے رکھی ہیں, بڑی تجاویز نہیں, ڈیمانڈز تینوں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مینڈیٹ واپس کرو اور 26ویں آئینی ترمیم ریورس کرو اور ہمارے ناحق قیدی جو اندر رکھے ہوئے ان کو باہر نکالو. یہ ان میں سے کون سی تجاویز پہ پیش رفت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کسی پہ بھی نہیں. ایک چیز پہ ہونی چاہیے, چاہیے, نان سٹارٹرز. دیکھیں ایک چیز پہ ہونی چاہیے, جو انوسنٹ لوگ ہیں ہاں ان کو باہر آنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو انوسنٹ نہیں ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. صورت دیگر یہ بلبلا جو آپ کر رہے ہیں کس طرح ڈائی ڈاؤن ہوگا, کس چیز کے اوپر یہ موخر کریں گے؟ کچھ ہوگا تو آپ اس کے اوپر اتنی بریکنگ نیوز اور اتنے کریج سے اور اتنی انرجی سے بات کریں, کچھ ہے ہی نہیں بھائی. آپ سیر آپ تو کہہ رہے سرے سے بندے ہی نہیں آئیں گے باہر, رائٹ؟ میں تو یہ آپ کو کہی نہیں رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے غریب عوام ہے, دیہڑی باز ہے, کے پی کے کی سرکاری مشینری کا 5 7 8 11 12 15 20 25 50 60 70 80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ لے آئے گے. میں ایسا نمبر دے رہا ہوں جو آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. 5 7 ہزار 10 ہزار ساتھ بھی زیادہ نہیں ہوگا, 15 ہزار بھی ہوگا. کے پی کے سے اگر چلا بھی چلے, میں کہتا ہوں آپ کو, آپ 1.5 لاکھ آدمی کریں تو کیا ہوگا 25 کروڑ کی آبادی میں, کیا ہو جائے گا؟ 25 کروڑ کے اگینسٹ 10% بھی آپ کا نہیں ہے. نہیں, یہ تو this doesn't make sense نا, you don't play with numbers that way sir, because جب احتجاج ہوتا ہے تو پھر آپ کہیں لانگ مارچ جو عدلیہ کی بحالی کے لیے بھی نکلی تھی, آپ وہ کہیں کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس سے پہلے آپ نے جتنے دھرنے کال کیے, آپ نے جتنے دھرنے کال کیے تھے, کیا ہوا؟ گنڈا پور صاحب آئے, کے پی کے ہاؤس چلے گئے, ڈگی میں بیٹھے, وہ پھر اسمبلی چلے گئے. بہت بڑا دعویٰ بیرسٹر سیف نے کیا, اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. جو پہلے تھا کہ معافی مانگو انکنڈیشنل اور اس کے بعد سیاستدان, یہ تبدیل ہوا ہے نقطہ نظر؟ دیکھیں یہ بھی نان سٹارٹر ہے. دیکھیں کوئی کسی کی ملازمت تھوڑی کرتا ہے کہ معافی مانگ لو, کھڑے ہو جاؤ, پیدا ہو جاؤ, الٹے لٹک جاؤ. بھئی سیاست ہے, سیاسی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وے آؤٹ نکالتے سیاسی طور پہ, اور خان صاحب کی مدد سے خان صاحب خود ہی کر سکتے ہیں. نہیں تو کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ کیوں نہیں, دیکھیں دنیا میں ہر چیز, خان صاحب اگر اسٹیپ بیک کریں, چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں جیسے وہ لیڈر تھے, لیکن اگر آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا جو کمپرومائز ہے, بھیج سکتے ہیں نا اندر سے, وہ بھیج رہے ہیں میں باہر آ کے انتقام نہیں لوں گا, یہ کس کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں؟ کسی کی فکر ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں اقتدار کے اندر آپ نے دیکھا ایوان سے لوگ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گئے, جیل سے ایوان میں چلے گئے. ہم نے سب کچھ تماشے ملک کے اندر دیکھے. یاد رکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جتنی بھی ممالک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, اس کے اندر پاپولر لیڈر یا جیل جاتا ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے عہدیداران عیاشی کرتے, اقتدار کرتے, پیسہ کماتے ہیں, یا اس کی لاش پہ فیصلہ ہوتا ہے. میں جنرلی بتا رہا ہوں, جنرلی جو آج تک نہیں روکوں گی میں آپ کو سر, بیکاز ابھی ان کے رشتہ دار ابھی سر فہرست آ گئے ہیں سیاست. تو نوکر ہے نا, ہم کہتے تھے یہ ٹھپے دار ہیں, یہ پٹواری ہیں نون لیگ کو. آج تو پی ٹی آئی کے اندر سارے نوکر کھڑے ہوئے ہیں. آج ان کو بلا کے کہا ادھر آؤ, چل ادھر کھڑا ہو, 5000 آدمی لائے گا تو تجھے ٹکٹ ملے گا, نہیں 5000 آدمی آئے گا تو نکال دیں گے, تو 20 سال پرانا آدمی. سب نوکر ہی ہے نا. اب کیا ہوا ہے؟ علیمہ, ایک سیکنڈ سر, علیمہ خان صاحبہ پہلے متحرک تھیں, اب بشرا بی بی بھی متحرک ہو گئی ہیں. غلط, آپ کی سب چیزیں آپ بھول جاتی ہیں آپ کے آرکائیو میں. میں کیا میڈم کہہ کے جاتا ہوں آپ کو, آپ سنتی نہیں ہیں. نہیں مجھے یاد ہے, آپ نے کہا یہ باہر نکلیں گی, ان کے اوپر کیسز اور نہیں لگیں گے, یہ پروٹوکول سے نکلیں گی, سب کچھ ہوا. پھر پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا. نہیں پارٹی نہیں, میں کہا پارٹی ٹیک اوور کریں گی, خان صاحب بہنوں کو سائڈ پہ کریں گے. ہو گیا نا. کدھر ہو گیا یہ؟ کون لیڈ کر رہا ہے؟ بیگم صاحبہ لیڈ کری. سر میسنجر بنی ہوئی ہیں. میسنجر نہیں, آپ کی نواز صاحبہ اللہ جنت نصیب کرے وہ نہیں بنی تھی, نصرت بھٹو صاحبہ. یہ بڑا ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ کیسا ڈفرینٹ ہے؟ یہ ڈفرینٹ اس لیے وہ اجلاس کال کری, وہ اجلاس میں 25 سال پرانے لوگوں کو کہہ رہی ہیں تمہیں نکال دیں گے اگر تم پکڑے گئے, تم نے اگر 5000 آدمی لائے تمہیں ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ تو خان صاحب کی خوبصورتی تھی, ایز اے لیڈر وہ بات کر سکتے تھے. ہمارے جیسے آج کھڑے ہوتے اس پارٹی پیغام نہیں ہے یہ خان کا, وہ اپنے تئیں کہہ رہی ہیں. ظاہری سی بات ہے, اتنے بیبی تو ہم کوئی ہے نہیں. اگر ہم نے بننا ہے تو جماعت پوری کہہ رہی ہے خان کا پیغام ہے. جماعت میں سب نوکر ہیں. یہ دیکھیں جماعت کتنے ہیں قسم میں بٹی ہوئی. ایک ہے جو اقتدار نوٹ پیسہ کما رہی ہے, وہ تو ادھر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے جو پرانی پی ٹی ہے, ایک ہے لائرز ہے, ایک ہے ڈسکنٹڈ ہے. اتنے دھڑوں ایک آپ آج بھی قائم ہیں کہ یہ بشرا بی بی الگ تحریک پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کے رول میں رہیں گی اب؟ ہاں پہلے تو نہیں کہا تھا آپ کو. خان صاحب کی رہائی کے بعد بیک گراؤنڈ میں نہیں چلی جائیں گی. دیکھیں جی, وہ باپ مرے گا بیل کٹے گا بٹے گا, اس کو کس نے دیکھا ہے؟ تو بات کی باتیں ہیں نا, فیوچرسٹک باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن 24 کو آپ لوگ اتنا ایکسائٹیڈ نہ ہو جائے کہ کوئی تو قتل کا آیا, آزادی ہونے والی, وہ نکلنے والے ہیں. کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہا سر, ہم نے تو سوال پوچھنا ہے نا. نہیں ایکسائٹیڈ سے مطلب کہ ایک چل رہا ہے نا کہ جی 24 کو مارک کا ہے, فائنل راؤنڈ ہے, ایکس پہ پیغام آگے کو. جی میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آف کورس تبدیلی آ سکتی ہے, کیونکہ جب بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں آ سکتی ہے, مگر خان بھی اپنے آپ کی دنیا میں ہر پہ آخر تو کوئی چیز نہیں ہے. کیا کرے اسٹیپ بیک کرے. کس طرح کرے؟
پیچھے اور اندر کتنے، میں ہمیشہ آپ سے اندر کی بات نہیں کرنی، اور کتنا اندر جا کے بیٹھ جائے، اندر جانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ پیچھے یہ لڑائی مار دھاڑ کی سیاست آپ کو کہہ رہے ہیں چھوڑیں، احتجاج نہ کرو. ٹھیک ہے. بالکل احتجاج کو جب آپ وائلنس اور کفن پہن کے آ گئے، یہ آپ کی شکلیں لگ رہی کفن پہننے والی. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ کہاں ہیں؟ 30% باہر ملک ہیں، 70% کے پی کے میں. نہ اسلام آباد میں کوئی ہے، نہ لاہور میں کوئی ہے، نہ کراچی میں کوئی ہے، نہ سندھ میں کوئی ہے. کہاں ہے پارٹی؟ پتہ ہے پارٹی کیا ہے؟ پنجاب کو کون لیڈ کرے گا؟ پنجاب میں 15-18 ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، 15-18-20 ایم پی ایز نون لیگ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. دونوں کو ٹکر میں کھڑی ہوئی ہے، کہیں بھی پٹاخہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. پنجاب تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، کہیں سے نہیں ہے. کوئی پنجاب سے نہیں لیڈ کر رہا ہوگا. کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گنڈا پور صاحب کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے، ول ہی بی لیڈنگ؟ دیکھیے یہ سب کچھ بھائی کمپرومائز ہے سب. آپ کیوں نہیں بہن سمجھتی بات کو؟ کمپرومائز ہے. خان صاحب کو بھی ابھی سمجھ میں آ رہی ہے. کمپرومائز آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میسنجر کیسے گیا؟ میں نے آپ کو کیسے کہا؟ کس کا میسج لے گئے تھے؟ پوچھے نا گنڈا پور صاحب سے، پوچھے نا. آپ لوگ کیوں نہیں آج جو مل کے گئے ہیں کس کا؟ آپ بتائیں نا. نہیں میں تو بتا چکا ہوں، میں نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا. آج پھر خبر دے، کس کا پیغام؟ خبری کس کا ہے وہ خبری کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جس کا جدھر جا کے پیر پکڑتا ہے. تو میں جب بولتا ہوں نا کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، یعنی کہ پھر رابطہ ہے نا. تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کمپرومائز ان کے لوگ وہ پیر پڑتے ہیں. فیصل واڈا صاحب، کسی کا پیغام لے کے جانا اپنے جیلڈ قیادت کے پاس، وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے یا پیغام رسانی ہوتی ہے؟ میں نے بھیجا ہوگا تو آپ لے کے جائیں گی نا. میں نے تو بھیجا ہی نہیں ہے. آپ جا کے اپنے تئیں کہہ رہی ہیں کہ میں کیونکہ کمپرومائزڈ ہوں، میں وہاں کا خبری ہوں. مجھے آپ بتا دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دوستی ہو جائے، صلح ہو جائے. اگر میں نے خبر بھیجی ہوتی ہے آپ کو پیغام، تو پھر اسٹیبلشمنٹ سافٹ پیغام دیتی نا. پھر ایپک میں کیوں چیف نے ساری باتیں؟ سر پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں سے جیل بھی صبح کھلا تھا، 4 بجے پیغامات آئے تھے، 7 بجے جیل کھل گیا تھا، یہ سارے اندر گئے تھے. میں تو اس کو ڈینائی نہیں کبھی کرتا نا. اس دفعہ ہو رہا ہے یہ. میں تو کہہ رہا ہوں کسی نے بھیجا نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے تئیں جا کے کہہ رہے ہیں کہ خود کمپرومائز ہے نا. دیکھیں اقتدار کی جنگ ہے یہ، پیسے کی جنگ ہے یہ، کوئی اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا عمران خان صاحب کی کل بیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اگر ہوگی تو وہ خود لیڈ کریں گے. نہیں نکل رہے. نہیں نکل رہے تو وہ بھی نہیں ہونی. گنڈا پور صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنی فرمائشیں لے کے ابھی پہنچ رہے ہیں. بقول آپ کے سر یہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، آپ کو بیسکلی ابھی کچھ ہوتے نہیں دکھ رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مایوسی ہوگی. سر بہت سیویئر مایوسی ہوگی، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ رستہ نکالیں. رستہ نکلنا چاہیے کیونکہ پاکستانیوں کو نقصان. اب رستے کی پہل تو آج کر دی ہے نا ایپکس کمیٹی میں، گنڈا پور صاحب نے پی ٹی آئی کا موقف رکھے، اب دوسری طرف سے بھی پہل آنی چاہیے نا. آپ کو موقف رکھ دیا سر، ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور کون کہے گا؟ ترجمان نے آپ کو کسی نے ابھی تک رپورٹ کیا کہ چیف نے کہا پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے نا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے نہیں بات کی ایپکس کمیٹی میں. کیوں نہیں باتیں کری ہیں؟ نہیں کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا ہے یوں کر کے کہ آپ یہ کریں اور ہماری یہ فرمائش ہے فلانا. کیا تیتر اور کیا بٹیر کیا باتیں کری بہن. اس ملک کے اندر کیا کمپرومائز لوگ ہیں، کیا باتیں کری ہیں. آپ کے پی کے ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، ڈگی بیٹھ کے باہر لاسٹ کوسچن سر، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پینک موڈ میں ہے؟ کیا کر رہی ہے کہ پاسپورٹس منسوخ ہو جائیں گے، ایڈمیشنز ختم ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کے، پکڑے گئے تو سمز بلاک کر دیں گے؟ واٹ آر دی ڈوئنگ؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں عقل مند آدمی ہوتا، اگر میں سیاست کرتا اور میرا اسٹیچر ہی ہوتا، تو میں ان کو کہتا تھوڑی دیر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ نہیں کھڑے ہو پا رہے. ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے ویلنگ ڈیلنگ کر رہے ہیں، جس طرح وہ پازیٹیو انڈیکیٹر کو نہیں مارکیٹ کر پا رہے. تو سر پھر کندھا کیوں دیا ہوا ہے؟ تو کندھا ہر کسی کو ملتا ہے. کندھا تھوڑی دیر بعد انسان کہتا ہے بھائی میرا کندھا بھی دکھ رہا ہے، میرا بھی کندھا. وہ ٹائم آ رہا ہے جب کندھا دکھنا شروع ہو. جب ٹائم آئے گا تو سب کچھ ہو ہی جائے گا. چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک. بات کریں گے حکومت کے سینئر وزیر مشیر وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ سے. رانا ثناء اللہ صاحب مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ابھی تک پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائی لیول پہ رابطہ ہو گیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کچھ کنفرم کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کوشش کی کامیابی کے لیے شرط اولین یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی انجام تک نہ پہنچے اسے سیغہ راز میں رکھا جائے. اگر آپ اس کو پہلے ہی پبلک کر دیں گے تو پھر اس سے کیا رزلٹ آئے گا؟ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز میں اس طرح سے تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر جب ایک اس قسم کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں. اب کیا اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے
وہ رابطہ نہیں کرے گی جن لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے پروٹیسٹ کہاں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں تو ریڈ زون میں تو اجازت نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے وہ دھرنا دے لیں، اپنا احتجاج جو ہے وہ کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے رابطے ہمیشہ جو یعنی پروٹیسٹ کرنے والا فریق یا اپوزیشن ہوتی ہے جی اس کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے رابطے ہوتے ہیں، اور یہ روٹین کی بات ہے. باقی آپ نے جو ہائی لیول بات کی ہے کہ ایک ہائی لیول کے اوپر، تو آج جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ سبھی لوگ جو ہے وہ موجود تھے. چیف منسٹر کے پی کے بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے. اب اس بارے میں کوئی ہینڈ آؤٹ یا کوئی خبر جاری ٹھیک تو ہے، نہیں ہوئی، مگر رانا صاحب لیکن یقیناً وہاں پہ حکومت کی کسی کو آپ کی طرف سے کسی کو ٹاسک نہیں دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو انگیج کرے، کوئی کمیٹی یا اشخاص کا تعین نہیں کیا گیا ٹو شو کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، صرف بیان آ رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہ بھی آپ لوگوں سے نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک کسی کمیٹی کے بننے یا کمیٹی کے اناؤنس ہونے کی بات ہے تو میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے ہاں کہ شاید اس قسم کی کمیٹی اگر بنے بھی تو اناؤنس نہ ہو جب تک کہ وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے رانا صاحب، مگر کیا یہ بھی اخذ کر لیا جائے کہ آپ کو اس لیے بھی شاید جلدی نہیں کیونکہ آپ کو نہ اجازت دی گئی ہے آفیشلی ادارے کی طرف سے بھی کہ آپ انگیج کریں، تو اس لیے آپ بھی صرف لے تو لال سے ہی کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں جس بیان میں یا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ صدق کے دل سے معافی مانگیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ڈائلاگ کریں. تو اس سے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے حق میں ہے، نہ کہ ان سے کوئی اجازت لینے والی بات ہے یا وہ کوئی اس کی مخالفت میں ہے. مگر رانا صاحب اب یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب جمعرات تک کا ٹائم دے رہے ہیں، مطالبات مان لیے جائیں تو پھر 24 نومبر کو احتجاج جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا. کوئی معاملات طے ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں اس سینس میں کبھی بات نہیں ہوتی اور اس سینس میں باتیں آگے نہیں بڑھتی. 24 تاریخ کو کوئی نہ کوئی جشن منانے والی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ادروائز کوئی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ، اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے، ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے. اس میں کسی کے لیے جشن منانے کی گنجائش نہیں سر مگر وہ منتظر ہیں کہ کوئی تجویز ایسی پیش کی جائیں تو ہم بات کریں، تو وہ تو نہیں ہو رہی. تو کیا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز تھی جو بات ہو رہی تھی واڈا صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ، کیا 26ویں ترمیم جو ہے اس کا ریورسل ہو یا کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے ان کنڈیشنز پہ؟ نہیں. دیکھیں بات تو خیر جس طرح سے میں نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے، لیکن 26ویں ترمیم کا ریورسل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے اگر ہونا ہے تو. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا ریورسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کین ڈو، تو وہ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے نا. وہاں جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے تو بیل کو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی فلاں فلاں جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے. وہ تھرو کورٹس ہونا ہے. جو ایک مسلمہ لیگل پروسیس ہے اس نے تو کیری آن ہونا ہی ہونا ہے. سر مسلمہ پروسیس سے تو ہٹ کے بھی یہاں ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے. چند کنسیشنز جو ہیں وہ ان کی بنتی دیکھی ہے. ناحق جیل نظریاتی کارکنوں کے حوالے سے جب بات کر رہی ہے پی ٹی آئی تو پھر وہ بہت سی مسائلیں دوسری سائڈ پہ ہیں جنہیں پریس کانفرنسیں کی اور وہ پھر رہا ہو گئے. عام شہری رہے، مراد راس ہیں، دلیپ عباسی کا وہ ذکر کرتے ہیں، ڈائریکٹ کانٹراسٹ ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد. نہیں تو یہ اس میں تو کوئی اعتراض والی یا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. بڑی سیدھی بات ہے. یہ بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 8 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ صدق کے دل سے معافی مانگیں، ندامت کا اظہار کریں، مذمت کریں
ان واقعات کی تو وہ معاف کرنے کو تیار ہیں. آپ تو تو مسلمان جن لوگوں قانونی نے ایسا پروسیس کی کیا بات ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اگر یعنی اسٹیٹ نے اپنا موقف جو ہے اس میں لچک دکھائی ہے تو وہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. جو لوگ ایک جرم بھی کریں اس کے اوپر بضد ہوں، بلکہ بضد ہونے کے بعد ایسا کریں کہ جس کے ایک کے گھر کو آگ لگ جائے، آپ کے گھر کو یا میرے گھر کو آگ لگ جائے اور بعد میں کہا جائے کہ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ آپ نے خود ہی کر لیا ہے، تو اس قسم کی ڈٹائی کے اوپر تو پھر سختی ہوگی. تو قطع اس کلامی کے معاف اوپر تو رانا پھر صاحب، لچک تو پھر مسلمہ آئینی پروسیس تو نہیں ہے نا، رویوں کی بات ہے. تو اگر بات چیت سے مسئلہ اب حل نہیں ہوتا، جو ابھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا، تو کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کریں گے، اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا، کریک ڈاؤن ہوگا سخت؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، ان کی اسیسمنٹ جو بھی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی زبردست تیاری ہے، لیکن جی آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق یہ بڑا فلاپ شو ہوگا. اچھا. اور اس دن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوگا. سوائے وہی لوگ جو کوئی 7 8 یا 10 ہزار علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ پہلے بھی لے کے آئے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت 5 اکتوبر کو نرمی کا رویہ اپنایا گیا اور ان کے ساتھ معاملہ فہمی کی گئی، انہیں ڈی چوک تک آنے دیا گیا کسی خاص کمٹمنٹ کے اوپر جس کو انہوں نے بعد میں نبھایا بھی. تو اس سے زیادہ ان کی نہ تیاری ہے نہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی موٹیویشن ہے. یہ ہم بھی ہر روز دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا فلاپ شو ہوگا اور پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگے گا اس سے. اچھا. اگر وہ ڈائلاگ کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ ان کے فائدے میں ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ کا تعلق ہے، وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود یہ بات آفر کی ہوئی ہے تو اس لیے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ڈائلاگ نہیں ہونے چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام ایشوز کے اوپر سیاست میں جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. سو پی ٹی آئی کو جھٹکا لگے گا، ڈائلاگ ان کے حق میں ہے، لیکن پچھلی دفعہ کی خاص کمٹمنٹ پوری کی گنڈا پور صاحب نے، اس دفعہ کوئی خاص کمٹمنٹ کی تیاری ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا رانا صاحب کہ آپ ایک انہیں کونا مختص کر دیں، کوئی جگہ دے دیں. ابھی ان سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسی بات ہم سے نہیں کی، وگرنہ دارالحکومت میں آپ لوگ انہیں آنے دیں گے یا نہیں؟ جی، دارالحکومت میں اگر انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کی واضح یقین دہانی کروائی کہ ہم اس جگہ پہ جو کہ مختص کرے لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے احتجاج کے لیے یا دھرنے کے لیے، کہ یہ وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس بات کو بھی انشور کریں، تو میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسے کسی بات پہ اوپر متفق ہو سکتی ہے. ورنہ ادروائز انہیں کسی قیمت پہ کیپٹل کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اچھا. اور کے پی کے سے ہی جو لوگ آئیں گے سو آئیں گے. پنجاب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک حلقے سے کہہ رہے ہیں نا کہ 20,000 لوگ لے کے آئیں گے. کسی حلقے سے 200 آدمیوں کو لانے کی نہ تیاری ہے، نہ وہاں پہ کوئی ورکنگ ہے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا ماحول ہے کہ ایک حلقے سے 200 آدمی فی حلقہ بھی ہے. یہاں پر بلا کا تضاد ہے دونوں طرف کے بیانات میں اور دعووں میں. لیکن ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایپیکس کمیٹی میں شریک ہو رہے ہیں. دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. رانا صاحب، تو عمران خان کی بیل کی بھی امید رکھے بیٹھی ہیں ان کی بہن کہ وہ باہر آئیں گے اور وہ شاید لیڈ کر دیں اس احتجاج کو. کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں لیڈ نہیں کریں گے. تو کیا دونوں ہی جیل میں ہوں گے؟ نہیں، میں جیل میں تو خیر ایک تو ہیں جیل میں، تو دوسرے کا میں جیل میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں لیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈ یہ نہیں کریں گے. تو جیل میں خان صاحب ویسے ہی نامناسب بات ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے، کسی صوبے کا چیف منسٹر جو ہے، وہ فیڈرل یا ملک کے کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ پوری حکومت لاہور لشکر لے کے اس کے اوپر حملہ آور ہو. یہ بات بڑی نامناسب ہے. ٹھیک ہے، مگر تو پھر لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے گنڈا پور صاحب؟ کیا ایک بار پھر غائب ہو جائیں گے؟ چلے، پیپر پہلے سے جو ہے وہ لیک نہیں ہونا چاہیے.
سر پیپر لیک نہ کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں وہ آپ سے کرنا چاہ رہے نا، آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی، اور نہ ہی آپ انٹرسٹ کوئی زیادہ دکھا رہے ہیں، آپ لوگوں پہ اعتماد ہے، نہ ہی وہ کہتے ہیں پاور ہے کوئی. دیکھیں جی یہ بات، دیکھیں مہر میری یہ بات نوٹ کر لیں، عمران خان صاحب جتنا مرضی زور لگائیں، جتنی مرضی وہ اپنی جدوجہد کو طول دے دیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں، سر جوڑیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں، اور اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آگے راستہ بنائیں، رولز آف گیم طے کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی، آپ کی اکانومی، آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ آگے بڑھے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا نہ راستہ ہے نہ کچھ. 24 نومبر کو بصورت دیگر آپ بھی سیاسی حیت تبدیل ہوتے نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، یہ 24 دیکھیں ہم نے بھی، ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا فیلڈ میں یقیناً کوئی ہم سے بہتر جانتی ہوگی، یا ان کا اس بارے میں ان کا ایکسپیرینس، یا ان کا جو اپنا ان کے ونگز ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہوں گے. لیکن یہ جو ایجیٹیشن کی یا احتجاجی پولیٹکس ہے، یہ پچھلے 30-35 سال سے ہم نے کی بھی ہے اور اس کو روکا بھی ہے. دونوں صورتوں میں ہم ان سے بہتر جانتے ہیں. میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے. انہیں یہ 24 نومبر کا جو ہے وہ کال نہیں دینی چاہیے تھی. یہ وداؤٹ اینی پریپریشن ہے. جس قسم کے وہ دعوے اور جس قسم کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی 10-10 ہزار آدمی ایم این اے لے کے آئے گا، 5-5 ہزار آدمی ایم پی اے لے کے آئے گا، جس طرح سے انہوں نے اپنی جیب میں لوگوں کو ڈال کے لے آنا ہے، یہ امپاسبل ہے. تحریکیں اس طرح سے نہیں چلتی. یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کبھی ہوا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ ان کا بڑا فلاپ پروگرام ہوگا، اور اس سے ان کو پولیٹیکلی بڑے جھٹکا لگے گا. ان کو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. فلاپ شو ہوگا، کوئی گفتگو ابھی ہو نہیں رہی، لیکن گفتگو اور ڈائلاگ کی اشد ضرورت تحریک انصاف کو ہے. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.